बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे ख्याल के मुताबिक जब से मैं नेटफ्लिक्स के ऊपर शोज़ या सीरीज़ देख रहा हूँ, बेशुमार सीरीज़ शोज़ मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरा जो नंबर वन फेवरेट है वो जर्मन एक सीरीज़ आप सब जानते ही होंगे ज़्यादातर, डार्क है। डार्क के बाद अगर कोई चीज़ जिसने मुझे पिछले दिनों सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया वो एक नई नेटफ्लिक्स की सीरीज़ थ्री बॉडी प्रॉब्लम है। थ्री बॉडी प्रॉब्लम का एक प्रॉब्लम है, वो सच है कि थ्री बॉडी प्रॉब्लम के अंदर एस्ट्रोफिजिक्स के जिस चीज़ के मुतालिक डिस्कशन है, थ्री बॉडी प्रॉब्लम यानी कि वो कोई बहुत पॉपुलर कंसेप्ट नहीं है, और उसके पॉपुलर कंसेप्ट के ना होने की वजह से बहुत सारे लोग शायद इस शो की उतनी ज़्यादा उसको एंजॉय नहीं कर सके जितना कर सकते कि अगर थ्री बॉडी प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस होते। तो आज एक किस्म का एक जो सिर्फ थ्री बॉडी प्रॉब्लम का किस तरीके से बेहतर तौर पे इसको एंजॉय किया जा सकता है, समझा जा सकता है, उसकी मेरी एक एफर्ट है। इसके लिए सबसे पहले क्योंकि मैंने ये देखा इस शो के अंदर कि फिज़िक्स के या कॉस्मोलॉजी के या एस्ट्रोफिज़िक्स के 5-6 कंसेप्ट्स हैं जो इसके अंदर डिस्कशन में आए, और जो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं अगर किसी इंसान को अगर वो ना पता हो तो वो थ्री बॉडी प्रॉब्लम वाले कंसेप्ट तक उसका पहुंचना मुश्किल है। तो मैं कोशिश ये करने लगा हूँ कि आपको जल्दी से 3-4 जो बुनियादी कंसेप्ट हैं इन चीज़ों को समझने के लिए वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ के ऊपर चले जाते हैं कि ग्रेविटी क्या होती है, क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटी, टाइम, पैरेलल यूनिवर्सेस, इस तरह के कंसेप्ट्स या जो सा एलियन लाइफ है उसके अंदर किसी भी चीज़ को समझने के लिए जहाँ से इंसान ने अपना आउटर स्पेस के अंदर सफ़र का बाकायदा आगाज़ करने के काबिल हुआ, वो तब हुआ जब इंसान ने न्यूटन के थ्रू ग्रेविटी को समझने की कोशिश की। तो ग्रेविटी के मुतालिक सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी एक आम सादा स्कूल लाइफ की ज़माने की एक डेफिनेशन है, अलमशहूर न्यूटन के सेब गिरने के वाक़े से, कि जो सी ज़मीन है किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है तो जो खिंचाव की या अट्रैक्शन की ताकत है उसको नॉर्मली ग्रेविटी कहा जाता है। समझने वाली बात यह है कि 2 मेन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्रेविटी के ऊपर काम किया, जिस ग्रेविटी को आज हम समझते हैं। आगाज़ इसका बाकायदा आगाज़ न्यूटन से है, वो सेब वाले वाक़े से, और फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उससे हम ग्रेविटी को इस तरह ज़्यादा बेहतर तौर पे समझने शुरू हुए कि आज हम आउटर स्पेस के अंदर बहुत बहुत दूर तक जाने के काबिल हुए हैं, और अपनी इतनी बड़ी कायनात या कायनातों को हम ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ रहे हैं। आइंस्टाइन के मुताबिक जो ग्रेविटी है दैट इज़ अ गेम ऑफ टाइम एंड स्पेस, कि इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ ज़मीन पे मौजूद नहीं है, कि जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इस काबिल इस ज़मीन को रखती है कि इस पर बसने वाले इंसान, जानवर, किसी भी किस्म के जानदार और इवन नॉन लिविंग जो सी चीज़ें हैं जैसे पहाड़, पत्थर वगैरह, वो अपने ज़मीन के साथ जुड़े रहें ज़मीन की ग्रेविटी की ताकत की वजह से। ग्रेविटी एक ऐसी चीज़ है जो पूरी कायनात में या कम से कम हमारी जो नॉन यूनिवर्सेस में फैली हुई है, और पुश एंड पुल के कंसेप्ट के तहत ये चीज़ चल रही है। मिसाल के तौर पर सूरज की जो ग्रेविटी है उसने अपने इर्द गिर्द के ये 9 या 8, बाद 9 कहते हैं, बाद 8 कहना शुरू हो जाते हैं, सियारे जिसमें ज़मीन जिस पे हम रह रहे हैं, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, और ये पुलिंग पावर है ग्रेविटी की, और एक पुलिंग पावर ज़मीन की अपनी है, जिसकी वजह से वो अपने एक मखसूस मुकाम पे अपने इर्द गिर्द भी ज़मीन घूम रही है और सूरज के इर्द गिर्द भी घूम रही है। इसी तरीके से ये जो सियारे, जैसे हम मरीख से या प्लूटो से या मरकरी से क्यों नहीं, या वीनस से क्यों नहीं टकराते, हर एक को संभाला हुआ है खला में ग्रेविटी की ताकत ने, कि जिसकी वजह से पुश एंड पुल की वजह से ये अपने अपने मदार या ऑर्बिट्स के अंदर घूमते रहते हैं। तो ग्रेविटी वो चीज़ हुई जिसकी वजह से हम मुअल्लक हैं खला के अंदर तमाम सियारे, और एक ख़ास ऑर्बिट के अंदर
جب سے یہ بنے ہوئے ہیں تب سے لے کر جب تک یہ رہیں گے یہ اس کے اندر گھومتے رہیں گے. کسی بھی قسم کی گریوٹی کی کمزوری زمین کی، جیسے اگر ہم زمین اور سورج کے درمیان جو پش اینڈ پل کا ایک کنسیپٹ ہے گریوٹی کا، اگر اس کے اندر 0.000000001% بھی کوئی فرق پڑتا ہے تو زمین یا خلا میں اس طرف کہیں نکل جائے گی، یا جو سورج کی پولنگ طاقت ہے اس کے ذریعے سے کھچ کے سورج کے اندر جا کے گر جائے گی. دوسرا کنسیپٹ جو سمجھنا ضروری ہے 3 باڈی پرابلم تک جانے کے لیے، وہ ٹائم کا ہے. نارملی ہماری جیسے یہ گھڑی پڑی ہے، ہمارے ہاتھوں میں گھڑی ہوتی ہیں، ہمارے موبائلز پہ گھڑی ہوتی ہیں، ہم جنرلی طور پہ ٹائم کو، ظاہر ہے جو ایک اس کی سادہ ترین ڈیفینیشن ہے ٹائم کی، کہ وقت کی پیمائش کا ایک ہمارا کنسیپٹ ہے. سوچنے والی بات ہے کہ ٹائم اصل میں ہے کیا. ٹائم بیسیکلی بذات خود ڈسٹنس کی کیلکولیشن یا ڈسٹنس کی ایک میئرمنٹ یا ڈسٹنس کی ایک ریپرزنٹیشن ہے. یعنی کہ دو نقاط کے درمیان جو فاصلہ ہے اس فاصلے کی پیمائش کو ٹائم کہا جاتا ہے. یہاں پہ پھر سے یہ جو سادہ ترین ڈیفینیشن ہے اس کے اندر جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اندر ایک دفعہ پھر البرٹ آئنسٹائن نے پوری انسانیت کا ایک کنسیپٹ چینج کیا. وہ کنسیپٹ اس طریقے سے چینج کیا کہ اس نے یہ کہا کہ یہ جو ٹائم یا ڈسٹنس کا ٹریول ہے یا یہ فاصلے طے کرنے کی طاقت اور قوت ہے، یہ میس یا کمیت، میرے خیال میں اردو میں میس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی جسم کتنا زیادہ میسو زیادہ ہے یا کم ہے. اس کے مطابق ٹائم کا فیصلہ ہوتا ہے. اس کو اس نے اس طریقے سے لیا کہ جیسے آپ ایک بڑی سی چادر لیں، اس طرح کر کے پھیلا لیں اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا سا گولا پھینک دیں تو چادر درمیان سے کیا ہوگا، نیچے کی طرف کھب جائے گی یا نیچے کی طرف ہو جائے گی اور یوں کون ٹائپ شیپ بن جائے گی. اس کون ٹائپ شیپ بننے کی وجہ سے وہ چیزیں جو یعنی کہ جو مثال کے طور پر یہ کون ہے اور یہاں پہ وہ گولا پڑا ہوا ہے تو اس کی ارد گرد کی چیزیں جلدی سے اس کی طرف کھینچ کے آئیں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سب سینٹر آف میس ہے وہاں پہ ٹائم کی جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. دیٹ از وائی کہا جاتا ہے کہ جو ان سے بلیک ہولز ہیں، کیونکہ جو بلیک ہولز ہیں وہ ایک انتہائی ہیوج اور سب سے ان نون ہونے کی حد تک میسو باڈیز ہیں، اس کے قریب جا کے ٹائم جو ان سے ہے وہ اپنی سمت اور اپنی جو سپیڈ اور اپنی جو ایک جسے کہتے ہیں نیچر ہے اس کو تبدیل کر دیتا ہے. اب فکر نہ کریں، یہ گریوٹی اور ٹائم ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا کہ میں یہاں سے کیوں شروع ہوا ہوں. تیسرا کنسیپٹ 3 باڈی پرابلم کے شو کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے ایلین یا ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف کی. ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف کا کنسیپٹ ایک ایسا کنسیپٹ ہے کہ جب سے انسان نے سیاروں اور ستاروں کے متعلق سوچنا شروع کیا ہے، ظاہر ہے کسی زمانے میں دوربین تک بھی ایجاد نہیں تھی، لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی زمین کا قطر بھی ہم لوگوں نے ناپ لیا، ہم نے سیاروں کے نام بھی کافی حد تک رکھ لیے، ان کے ڈسٹینس کے خالی آنکھ اور میتھمیٹکس کو یوز کر کے، جس میں مسلمان جو ان سے کاسمولوجسٹ یا اسٹروفزسٹ ہیں ان کا بہت بڑا کام ہے اس زمانے کے، ہم نے کافی کچھ کر لیا. لیکن پھر دوربین کے آنے کے بعد یا خاص طور پہ گلیلیو اور کوپرنیکس کی دریافتوں یا ان کی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے بعد پورا جو کاسمولوجیکل سبجیکٹ تھا وہ چینج ہو گیا اور ہمیں یہ پتہ چل گیا جو ایک زمانے میں انسان سمجھتا تھا کہ اس کی کل کائنات یہ زمین ہے یا اس کے اوپر جو ان سے یہ ٹمٹماتی کچھ ستارے ہیں، بس یہ ہے اور یہ کوئی لمیٹڈ سی جگہ ہے. لیکن جو انسان نے ترقی کی تو پتہ چلا کہ انسان ایک وسیع کائنات کا حصہ ہے. سو مچ سو کہ کرنٹ جو سی ہماری نئی تھیوریز آ چکی ہیں اسٹرنگ تھیوری کی وجہ سے، اس کے وائز ہمیں یہ کنسیپٹس ڈیولپ ہو گئے کوانٹم مکینکس اور اسٹرنگ تھیوری کی وجہ سے کہ زمین جو سی ہے وہ ایک جس گلیکسی کا حصہ ہے، وہ گلیکسی ایسی ایک کائنات کا حصہ ہے جس میں اربوں ہاں سورج نہیں، اربوں ہاں یا ٹریلین کی حد تک کہکشائیں یا گلیکسیز موجود ہیں. اور اب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایسی یونیورسز کے علاوہ
شاید ملٹیپل یونیورسٹیز اور بعض سائنٹسٹ کے خیال میں انلمیٹڈ یونیورسٹیز موجود ہیں. تو یہ انلمیٹڈ یونیورسٹیز یا ایک سے زیادہ یونیورسٹیز کا جو کنسیپٹ ہے اس کی وجہ سے یہ خیال کیا گیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی وسیع کائنات یا کائناتوں کے اندر قدرت نے صرف تجربہ کیا ایک زمین بنانے پہ جس پہ پلانٹ کے اندر جہاں پہ زندگی ہے. تو یہ ایک پروبیبلٹی وائز ایک ناممکنات میں سے بات لگتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی وسیع تر کائناتوں کے اندر جس میں اربوں کہکشائیں موجود ہیں اور کئی ٹریلین سے بھی زیادہ کہتے ہیں کہ جتنا ریت کے ذرے ہیں اتنی زیادہ سیارے اور ستارے موجود ہیں، تو اس کے اندر یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ کہیں اور لائف نہ ہو. اس خلائی لائف کو کے متعلق جو خیال کیا جاتا ہے اس کو ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف کہتے ہیں، یا ہم عام اپنی سادہ زبان کے اندر اس کو ایلین لائف کہہ دیتے ہیں. اب آئیے اسی کے اندر میں نے بات کر لی پیرالل یونیورسٹیز کے متعلق کہ پیرالل یونیورسٹیز کی وجہ یہ بنی، کوانٹم میکینکس نے کچھ ایسے اپنے لاز اس یونیورس کے دریافت کیے کہ جو ان سے انکمپلیٹ یا پراپر ریزلٹس نہیں دیتے. اس کے بہا پہ یہ سوچا گیا، یہ مانا گیا کہ یہ ایسا بہت ممکن ہے کہ یہ والے لاز صرف اور صرف امپلیمنٹ ہوتے ہیں ہماری والی یونیورس کے اندر. اس کا کوئی کنٹراسٹ یا اس کا کوئی الٹ یا اس کی کوئی اور برانچز بھی موجود ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر کوئی اور یونیورس ہو، کوئی اور رولز فزکس کے لاز ہوں، کسی اور طرح کی فزکس وہاں پہ موجود ہو. تو یہاں سے پیرالل یونیورس کا کنسیپٹ آیا. تو ابھی تک ہم نے بات کی گریوٹی کے اوپر، ٹائم کے اوپر، پیرالل یونیورسز کے اوپر اور ایلین لائف کے اوپر. ان چار چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں بنیادی 3 باڈی پرابلم ہے کیا. 3 باڈی پرابلم ایک ایسا کنسیپٹ ہے کہ جب کوئی 3 بہت بڑے میسز یا 3 بہت بڑے ایکول میسز نہ بھی ہوں، 3 میسز اگر آپ کی فضا یا آپ کی آسمان میں موجود ہیں تو جب وہ آپس میں انٹریکٹ کریں گے تو تینوں کو ایگزیکٹلی پرڈکٹ نہیں کر سکیں گے کہ کون سے والا جو ان سا میس ہے، باڈی ہے، یعنی کہ 3 میں سے کوئی ایک. وہ مثال کے طور پر اگر ABC ہم اس کو کہہ لیں تو اگر A یہاں پہ ہے تو B یہاں ہوگا، یہاں ہوگا، یہاں ہوگا، یہاں ہوگا، اور ان دونوں کے کنٹراسٹ کے اندر C جو سا ہے وہ کہاں پہ موجود ہوگا. کیونکہ جس طرح سے ہم نے بات کی کہ جو گریویٹیشنل چارٹ یا ایک گراف پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے وہ ان 3 باڈیز کو کس وقت کیسے کہاں پہ پلیس کرے گا، اس کو 3 باڈی پرابلم کہتے ہیں. اس شو کے حوالے سے اور ویسے بھی ایک اور جس طرح سے سائنٹسٹ مختلف قسم کے تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اس جو بیسیکلی جو 3 باڈی پرابلم کا شو ہے وہ ایک ناول ہے جس کو 2015 کے اندر بہت بڑے ایوارڈز بھی ملے تھے. یہ اس کے اوپر بیس کر رہا ہے، وہ ٹریلوجی ہے، یعنی کہ اس کے 3 حصے ہیں اس ناول کے. تو اس کے اندر جو زیادہ بات کی گئی ہے وہ 3 باڈیز کو جو امیجن کیا گیا ہے وہ ہماری والی گلیکسی کا، بلکہ ہمارے والے نظام شمسی کا سورج، ہماری زمین اور ہمارا چاند. اس کے علاوہ اب ہم آہستہ آہستہ 3 باڈی پرابلم شو کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں کہ 3 باڈی پرابلم کے شو کے اندر امیجن یہ کیا گیا ہے، یعنی کہ بیس لائن تو اس کی ہوگی کہ 3 باڈی پرابلم یہ ہے کہ 3 اگر میسو اوریجنز ہوں تو ان کا آپس میں انٹریکشن کا کیسے پتہ چلے گا. اس کی بیک گراؤنڈ پہ رکھ کے ایک ایسے خیالی سیارے کا کنسیپٹ ہے جو زمین سے ہزاروں لاکھوں سال بلکہ مور دین تقریباً 4-6 سے زیادہ لائٹ ایئرز دور ہے. وہاں پہ جو ایک سیارہ موجود ہے اس سیارے کے 3 سورج ہیں. ان 3 سورج ہونے کی وجہ سے اس سیارے کے اوپر مختلف طرح کی آفتاب یا نیچرل کلیمٹیز آتی رہتی ہیں، اور وہاں پہ جو بھی لائف کی فارم موجود ہے وہ انٹیلیجنٹ تو ہے
لیکن اکثر اوقات اس کو اپنی سروائیول کے لیے مشکلات پیش آتی ہیں، تو کئی ہزار یا سینکڑوں سال پہلے وہاں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی طریقے سے کائنات کے اندر کوئی ایسی نئی جگہ ڈھونڈیں جہاں پہ جا کے جب یہ سیارہ ہمارے والا تباہ و برباد ہو جائے گا اس 3 سنس کی موومنٹ کی وجہ سے، تو ہم وہاں پہ جا سکیں۔ اب وہاں کی جو مخلوق ہے یا جو ایلین لائف ہے یا ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف ہے وہ انٹیلیجنٹ ہے، اس کی ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے۔ پہلے 3-4 ایپیسوڈز میں آپ کو سب سے پہلے یہ پتہ چلے گا کہ ایک چائنیز اسٹوڈنٹ ہے جس کے باپ کو چائنیز ریولوشن کے اندر مارا جاتا ہے، اور وہ کسی طریقے سے، جو خیر مجھے سمجھنے سے میں قاصر ہوں اس شو کی یہ بات، کہ جس کا باپ ایز اے ٹریٹر مجمع کے سامنے قتل کیا گیا ہے، اس کو ایک انتہائی ہائیلی سینسٹیو جو ان سا ایک پروجیکٹ ہے چائنیز کا، اس وقت کی چائنیز گورنمنٹ کا، اس میں ایک مشکوک لڑکی کو کیسے انگیج کر لیا گیا ہے۔ یہ کہانی کا یہ ٹوسٹ میرے تو سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال وہاں پہ بظاہر وہ ایک ایسی جگہ ہے چائنیز گورنمنٹ کی جو ہتھیاروں کے اوپر کام کر رہی ہے، لیکن پس پشت وہ ایلین لائف کے اوپر ریچ آؤٹ کرنا چاہتی ہے، اور یہ جو خاتون ہے، یہ جو سی ہے اس پروجیکٹ کے اندر لیڈ تو نہیں کر رہی، لیکن ون آف دا مین لیڈرز ہے جو کسی طریقے سے ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف یا ایلین جہاں پہ کہیں بسے اگر ہیں تو وہاں تک سگنلز کے ذریعے کوئی میسج بھیجنا چاہ رہی ہے۔ اس کے پیرالل ایک لوگوں کا چل رہا ہے کام، آپ کو مختلف سائنٹسٹ 2-3-4 کریکٹر نظر آئیں گے، جن کا سب سے پہلا ایکسپوجر تو اس طرح ہوتا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی گوگل کا بھی ویژن کے نام سے ایک ورچوئل ریئلٹی کیا ایک اینک کہہ لیں یا کوپا کہہ لیں وہ آ رہا ہے، تو اس کو کھیلتے ہوئے وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ پاسبلٹی اینڈ پرابیبلٹی آف اے ڈفرینٹ ورلڈ ہے، اور وہاں پہ گیم کے مطابق مختلف طرح کے جو ہیومن ایراز ہیں، مختلف پیریڈز ہیں، اس کا مکسچر کر کے ایک ایسا گیم انوائرمنٹ ڈیولپ کیا گیا ہے جس کے اندر سروائیورز کو یا گیم کھیلنے والوں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایک جگہ جو اس گیم کے تھرو بنی ہوئی ہے، اس گیم کے تھرو بیسکلی جو اس کے پیچھے کنٹرولرز ہیں وہ کوئی انسان یا زمین پہ بیٹھے ہوئے موجود لوگ نہیں ہیں، بلکہ اسی سیارے کے وہ جو دور دراز کے اندر جو کسی نئی پلانٹ کو ڈسکور کرنے لگے ہوئے ہیں، اس کی تنابیں یا تانے بانے یا ان کی باغیں جو سی ہیں وہ ان ایلین لوگوں کے پاس ہیں۔ اب پیرالل کیونکہ اس چائنیز سائنٹسٹ کی سٹوری چل رہی ہے، ون فائن ڈے اس لڑکی کو کوئی ایک ٹوٹا پھوٹا سا ایک میسج ملتا ہے انہی لوگوں کی طرف سے، اسی سیارے والے لوگوں کی طرف سے، اور اس کو یہ کنفیوز ہو جاتی ہے کہ کیا میں اس کو رسپونڈ کروں یا نہ کروں، کیونکہ رسپونڈ کرنے کی صورت میں جو ایک مشکل فیصلہ کرتے ہوئے اس کو دکھایا گیا ہے سین کے اندر کہ رسپانس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رسپونڈنگ پلیس ہوگی، یعنی کہ وہاں کی جو سی فیسلٹی ہے یہ پلانٹوری اور یہ جو زمین ہے، اس کی لوکیشن اور کنفرمیشن بھی چلی جائے گی۔ لیکن وہاں پہ شاید وہ لڑکی شاید چائنیز ریولوشن کے زمانے کا یا اپنے باپ کے قتل کا ایک غصہ لے کر بیٹھی ہے، اور شاید اس کے اندر ایک ایسے سائنٹسٹ نیو ڈسکوری کی بھی خواہش ہے، وہ ایک نیا سگنل بھیجنے کی تھیوری ڈیولپ کرتی ہے کہ وہ جو سی ڈش ہے جس نے سگنل تھرو کرنا ہے، جو نارملی مون کو یا کسی اور چیز کو ڈائریکٹلی یوز کرتی ہے، وہ سن کی سرفیس کو ایز اے ریفلیکٹر یوز کرتی ہے تاکہ اس کا جو میسج ہے سن کو جا کے ٹکرائے اور سن کی ریفلیکشن سے وہ زیادہ فاصلہ طے کرتے ہوئے دور دراز کو سیارے تک پہنچ جائے۔ اب وہ ایونچولی ہوتا یہ ہے کہ وہ پیغام پہنچ جاتا ہے اور تقریباً 24 سال بعد اس کا جواب آتا ہے، یہ وی آر کمنگ، اینڈ فرام دیئر جو ایک پیرالل ٹیمز کی بات چل رہی ہے، سم ہاؤ ان کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جناب اس طریقے سے یہ لوگ جو ان سے وہاں سے چل پڑے ہیں یا آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ گیم بھی چل رہی ہے۔
یہاں پہ جو میرا موسٹ فیوریٹ ڈائلاگس کا ایک سیٹ آیا ہے اس گیم کے اندر، جس میں گیم کھلانے والی ایک لڑکی جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، وہ دو کریکٹرز کے ساتھ جب بات کرتی ہے تو وہ بات ان کو جب سمجھا رہی ہوتی ہے، یہی 3 باڈی پرابلم یہ تھی اور ہمارے 3 سن تھے اور ہماری لائف بڑی مشکل تھی، لیکن ہم نے ٹیکنالوجیکل کسی طریقے سے ایڈوانسمنٹ کر لی، اور پھر وہ اس سے پوچھتی ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تمہارے تک پہنچتے ہوئے ابھی، یعنی کہ وہ چل پڑے ہوئے ہیں وہاں سے، لیکن فاصلہ اتنا زیادہ ہے اور وہاں کی بھی ٹیکنالوجی ابھی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی کہ ٹائم یا ٹریول اتنا فاسٹ ہو سکے کہ وہ جلدی پہنچ سکیں۔ نیئرسٹ ٹائم جو انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے زمین تک پہنچنے کے لیے وہ 400 ایئرز ہے۔ اب وہ اسے کہتی ہے کہ ہمارا اصل میں مسئلہ آج کل یہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں کے لوکل لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں، یعنی کہ وہی میر جعفر میر صادق ٹائپ کنسیپٹ جو پوری دنیا میں چلتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھی بنے اور یہ 400 سال ہم کسی طریقے سے آرام سے گزروا لیں۔ اور وہاں پہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سیٹ آف ڈائلاگس مجھے بڑا پسند ہے کہ وہ کہتی ہے کہ انسان کو پتھر کے زمانے سے لے کر ٹولز، اور ٹولز سے لے کر آگ، اور آگ سے لے کر ایک سیویلائزیشن تک پہنچنے میں 1,00,000 سال لگا، 10,000 سال لگے اس کو کمپیوٹر سائنس تک پہنچنے میں، اور کمپیوٹر سائنس سے لے کر اس کو ایک جو ایڈوانس کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے اس کو صرف 50 سال لگے۔ تو اب ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمیں تو 400 سال لگیں گے آنے کے اندر، لیکن انسان جتنی فاسٹ ٹریک کے اوپر ترقی کر رہا ہے کہ 50 سال کے اندر وہ جیمز ویب ٹائپ چیز بنا کر زمین، یعنی کہ کائنات کی جو گہرائیاں ہیں ان کو دیکھنا شروع ہو گیا ہے۔ تو نیکسٹ 20 یا 25 ایئرس کے اندر یہ شاید اتنا زیادہ آگے چلا جائے گا کہ جب تک ہم ادھر پہنچیں گے، یا 2 پاسبلٹیز ہیں، یا تو یہ ہمارے پہنچنے سے پہلے اس کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی آ رہا ہے اور یہ دور اتنی زیادہ ڈیپ سپیس میں جا کے ہمیں تباہ کر دیں گے، اور اگر ہم ادھر کبھی آئے بھی تو تب تک انسان اتنا زیادہ ترقی کر چکا ہوگا کہ اس ترقی کی وجہ سے سب کچھ ان کو لوگوں کا بیڑا گرک کر دے گا۔ اس شو کا کیونکہ ناول کے بھی 3 حصے ہیں اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اس کے بھی کم از کم 2 سیزنز کے بغیر تو اس کا گزارا نہیں ہے۔ ابھی پہلے سیزن کے اختتام تک یہ پتہ چل گیا ہے کہ کوئی ایک لائف فارم ہے جو وہاں سے چل پڑی ہوئی ہے، گیم پکڑی گئی ہے جس کے تھرو سے وہ ریکروٹنگ کرتے ہیں۔ یہ پتہ چل گیا کہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں۔ جو ان سے یہاں کی ٹیم ہے وہ پوری طرح نالج میں آ چکی ہوئی ہے۔ جو ایک پولیس انسپیکٹر شروع سے اس کیس کے ساتھ پاس لوگ انویسٹیگیشن کر رہا ہے، اس کے پاس بھی پورا نالج آ گیا ہے۔ تو جو ان سے انفارمیشن کا پارٹ ہے 3 باڈی پرابلم کے شو کا، وہ پہلے سیزن کے اینڈ پہ مکمل ہو چکا ہے۔ اگلے سیزن میں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں that there will be some more tricks and some more switches جس کے ذریعے سے جو اگلے والی جو ناول کا دوسرا حصہ ہے اس کے اوپر جا کے ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے صرف 2 سیزنز بنانے ہوئے تو دوسرے سیزن کے آغاز میں ہی یہ ایلین لائف کی اور یہاں کی لائف کی انٹریکشن کرا دیں گے۔ تو اس لحاظ سے 3 باڈی پرابلم میری طرف سے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، کیونکہ اس میں آپ کو موقع ملے گا کہ آپ چیزوں کو سیکھیں، جانیں، اور ایک سائنس اور خاص طور پہ ایسٹرو فزکس کے ساتھ آپ کا ایک نیا قسم کا تعارف بن سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔